बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, दुआ गो हैं कि आज का दिन आपका इंतहाई अच्छा और भरपूर गुजरे। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कुछ लोग जादू टोने से मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना चाहते थे, जबकि पैमरा का नया कानून और मुखालफिन का झूठा प्रोपेगेंडा पर भी आज बात की जाएगी, जबकि प्रोग्राम में आगे चलकर वाक़या करबला पर भी बातचीत की जाएगी। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जावेद फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद फ़ारूकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद कयूम साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से जो ये स्टेटमेंट दी गई, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हम इस 1.25 साल की गवर्नमेंट के अगर टेन्योर को देखते हैं तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा क्रेडिट अगर प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम को दिया जाए तो वो ये था कि जब इक़्तिदार में आए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के खदशे से दो चार था। बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि शुक्र है कि मेरी हम काविशों की वजह से ये काला धब्बा जो है वो नहीं पड़ा हम पर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप देखें तो ये इस वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत जो हुक्मरान इत्तेहाद है और इत्तेहादी हुकूमत है, इसके अगर आप 14-15 माह को देखें तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि जितने चैलेंजेस और मसाइल का सामना इस इत्तेहादी हुकूमत को रहा है, वो माजी में इस तरह किसी हुकूमत को ऐसे मसाइल और चैलेंजेस जो हैं वो नहीं मिले। तो इसके बावजूद ये चैलेंजेस जो थे इनको जिस तरह आप बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो बयान है कि जादू टूने से जो है वो पाकिस्तान में तरक्की का अमल भी जो है वो रोकने की कोशिश की गई, और उसमें देखें कि मसाइल पैदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। और जब साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI को इल्म हुआ और उन्हें यकीन हुआ कि अब उनकी हुकूमत जाने वाली है, तो फिर उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की इकानमी के साथ खेला और पाकिस्तान की इकानमी को अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया, और IMF के साथ जो मुआहदा था जो खुद ही साबिक हुकूमत के दौर में किया गया था, फिर उसको किस तरह तोड़ा गया, और इसके साथ हर मौका पर जो है ऐसे बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, जिस तरह कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए गए, पंजाब असेंबली और KP असेंबली को तोड़ा गया, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि इस इत्तेहादी हुकूमत के एहतजाज की भी मुसलसल कॉल दी गई, मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता था। और सारा इस मंसूबे का मकसद ये था कि इत्तेहादी हुकूमत के लिए ना सिर्फ मसाइल पैदा किए जाए, बल्कि ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिससे पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक क्राइसिस है, जो माशी बहरान है, जो साबिक हुकूमत विरसे में देकर गई है नई हुकूमत को, वो उस बहरान को बढ़ाया जाए, ताकि उसके नतीजे में वो दबाव के जरिए अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो हासिल करने में कामयाब रहे। और यहाँ तक देखें कि जब FATF का मामला चल रहा था तो किस तरह जो है वो मनफी रवैया जो है PTI की क़यादत की तरफ से इख्तियार किया गया, और जब IMF के साथ मुआहदा तय हो रहा था तो उस वक्त भी PTI की क़यादत की तरफ से क्या कुछ नहीं किया गया। पंजाब और KP में इनकी हुकूमत थी, उनके वजीर खजाना की फोन कॉल लीक हुई, वो ज़राए खजाना थे, उन पर किस तरह दबाव था चेयरमैन PTI का कि आप IMF को खत लिखें और ये मुआहदा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत से, बड़ी बुर्दबारी से जिस तरह इत्तेहादी हुकूमत को जो है वो कामयाबी के साथ और इत्तेफाक राय के साथ, अभी देखे कि कल ही देखे कितना बड़ा इत्तेफाक राय हुआ कि बाज़ जमातों को जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उनमें बाज़ शिकों पर इतराज़ात थे, लेकिन वो इत्तेफाक राय से मामला जो है वो तय किया गया, हल किया गया, और इससे
ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ماڈل مخلوط حکومت کا، اتحادی حکومت کا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے دیا ہے، اس کی ماضی میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہی ماڈل تھا جو اس ملک کو بچا سکتا تھا، اس ملک کی معیشت کو بچا سکتا تھا، اس ملک کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ اپنے 14-15 ماہ جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان نے مکمل کی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اسی حوالے سے اگر جاوید فاروقی صاحب بات کریں، کیونکہ آپ ایک سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، آپ کا ایک اپنا تجزیہ بھی ہوتا ہے، اس میں جاوید صاحب اگر ہم ساری سینیریو کو دیکھیں تو مسلسل رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی، کبھی احتجاج کی کال دی گئی، پھر ہم نے دیکھا کہ استعفے آ گئے، کبھی اسمبلی کو تحلیل، یعنی بے یقینی بے چینی کی سی کیفیت کو جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ملک ترقی نہ کر سکے۔ ان چیلنجز کو، اور پھر سیلاب بھی آیا، تو اس سارے سینیریو کو دیکھیں تو پھر بڑا بہترین جو ہے وہ انداز میں جو ہے پرائم منسٹر نے اس حکومت کو جو ہے وہ چلائے۔ دیکھیں عمر، جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت 2 چیلنجز ان کے سامنے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ معاشی چیلنج تھا جو کہ بہت ہی خوفناک تھا۔ سابق حکومت نے جس انداز سے IMF کے ساتھ جو ایک معاہدہ تھا اس کو وائلیٹ کیا، اور پیٹرول کی پرائسز جاتے جاتے غیر حقیقی انداز سے ان کو کم کیا، تاکہ صرف انہیں جب پتہ ہی چل گیا کہ یہ حکومت جا رہی ہے تو انہوں نے پیٹرول کی پرائسز اتنی کم کر دی کہ صرف عوام کے اندر ایک پذیرائی حاصل کرنے کے لیے، ایک بلے بلے اپنی کروانے کے لیے انہوں نے، اور ایگریمنٹ بھی ان کا اپنا تھا، ایگریمنٹ بھی اپنا تھا۔ اچھا، اب ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ اور بھی اس طرح کے جو فیصلے تھے، جب آپ نے اس ایگریمنٹ کو عملاً توڑ دیا تو اس کے نتیجے میں آپ کی معیشت کا جو حال ہوا وہ ساری قوم کے سامنے ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ بحران جو ہے یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں تھا، جو معاشی بحران ہے یہ پوری دنیا ایک کساد بازاری سے دوچار تھی، اور جس میں آپ یہ سمجھیں کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ بھی بڑے شدید معاشی بحران کا شکار ہوئے اور ابھی تک ہیں۔ اچھا، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ساری جو ڈیپینڈ کرتی ہے امپورٹ ایکسپورٹ جتنی ہیں، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس قدر ایک عدم توازن آ گیا، آپ کی امپورٹس بے پناہ بڑھ گئیں اور ایکسپورٹس جو تھی وہ بہت محدود رہیں، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا آپ کا وہ بہت تاریخی لیول پر چلا گیا جب اس حکومت کو یہ ملا، اقتدار ملا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا معاشی چیلنجز تھے، دوسرا تھا سیاسی چیلنجز تھے۔ اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں پہلی بار ایسی حکومت بننے جا رہی تھی کہ جس میں آلموسٹ تمام پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کے اندر شامل تھیں، اور جو کبھی ایک خاکہ کبھی کبھی پیش کیا جاتا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ کا، کہ تمام جماعتیں مل کر ایک حکومت بنائیں اور ایک اکٹھے ہو کر اکانومی کے حوالے سے فیصلے کریں، سیاسی فیصلے کریں۔ تو یہ حالات اس نہج پر لے آئے حکومت کو بھی، مسلم لیگ نون کو بھی اور باقی پارٹیز کو بھی، کہ یہ ایک آلموسٹ ایک قومی حکومت کی شکل اختیار کر گئی۔ مطلب اگرچہ اس کے اندر PTI نہیں تھی، لیکن اگر آپ PTI کا دور دیکھیں اور موجودہ، وہ بھی ایک مخلوط حکومت تھی لیکن یہ بھی ایک مخلوط حکومت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس مخلوط حکومت میں اپوزیشن کے اندر زیادہ پارٹیز تھیں، اور حکومت کے ساتھ جتنی پارٹیز تھیں وہ جتنی تھیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور جس طرح تھیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور صبح و شام ان کو باقاعدہ، اب تو وہ سابق سربراہ جو ہیں ان کے انٹرویوز میں بھی آتا ہے نا کہ ایک ایک بل کے لیے کہاں سے جو ہے کمک مانگی جاتی تھی اور لوگ اکٹھے کیے جاتے تھے۔ خیر، یہ ایک ضمناً بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی معاشی چیلنجز بھی تھے اور سیاسی چیلنجز بھی تھے، لیکن یہ ایک بہت ہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک یونیک ایکسپیرینس ہے کہ یہ پچھلے کچھ 1.25 سال کی جو حکومت ہے PDM کی اور اس کے اتحادیوں کی، انہوں نے جتنے سیاسی فیصلے کیے اور جتنے معاشی فیصلے کیے، ان سب کے پیچھے یہ تمام جماعتیں جو تھیں وہ کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنا پورا اسے سپورٹ دیا اور اپنا مینڈیٹ دیا اور ان کو اون کیا، ان تمام فیصلوں کو۔ یہ ایک پہلی بار دیکھنے میں آیا ہے۔ اور دیکھیں نا، معیشت آپ کی جو تھی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا تھا، ایسے حالات میں اکانومی کو آگے چلانا جو تھا وہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ اچھا، دیکھا جا رہا تھا IMF کی طرف کہ IMF جو ہے وہ سپورٹ کرے گا، پاکستان کو بیل آؤٹ کرے گا، لیکن IMF نے بھی سخت شرائط، جو پہلے آپ نے جو ایگریمنٹ کہہ دیں کہ اگر ہاتھ کھڑے کر لیے تو یہ بات غلط نہ ہوگی، ایک وقت تو لگ رہا تھا وہ نہیں مانیں گے، انہوں نے اس لیے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہماری کریڈیبلٹی جو تھی نا وہ خراب ہو چکی تھی وہاں پر، اور کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
تو یہ تو Trust of deficit ہو گیا تھا سر۔ 8-10 ماہ تو اسی میں لگے کہ ان اداروں کو، عالمی اداروں کو یہ یقین دلایا جائے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جو بھی عالمی معاہدے ہوں گے ان کو فالو کرے گی اور ان پر عمل کرے گی پورے طرح سے، تو اس میں یہ کامیاب رہے۔ اور دیکھیں آئی ایم ایف کا جو لون ہے یا بیل آؤٹ پیکج ہے وہ صرف وہ $3 ارب تک محدود نہیں ہے، صحیح، یہ $3.2 ارب جو ہیں، یہ ایک اناؤنسمنٹ جو ہے یہ اوورال آپ کے ایک امیج کو ٹھیک کرتی ہے، ٹھیک، اور دنیا بھر میں جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ کا مالیاتی لین دین جو ہے اس کے لیے راہ ہموار ہوتی اسی کے بعد جاوید فاروقی صاحب، اسی کے بعد ہمیں یو اے ای، سعودی جو دیگر ممالک سے پیسے ملنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے نا سر۔ بالکل بالکل۔ اور دیکھیں اب یہ جو میں نے پہلے بات کی نا کہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، آئی ایم ایف وغیرہ کا جو پیکج ہوتا ہے اس طرح کا۔ تو اس سے کیا ہوا ہے، اس سے دیکھیں آپ کی جو بہت سی جو ایکسپورٹس تھیں، جو امپورٹس جو تھیں، جو ایل سیز کی وجہ سے جو آپ کی ٹریڈ رکی ہوئی تھی وہ فوری طور پر بحال ہوگی، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک کاروبار کا پہیہ جو ہے وہ چلا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں یہ ہوگا جب آپ کی امپورٹس ہم نے بالکل بند کر دی تھیں تقریباً، اب جب وہ امپورٹس کھلیں گی تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ پرتعیش چیزیں ہی آئیں گی، بلکہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ کی انڈسٹری کا خام مال جو ہے اس نے بھی آنا ہے جو رکا ہوا تھا، اور وہ خام مال جب آئے گا تو انڈسٹری چلے گی تو روزگار ملے گا، یعنی معیشت کا ایک پہیہ جو جمود کا شکار تھا وہ چل پڑا۔ صحیح، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے، جسے آپ یہ سمجھیں کہ معیشت کو ٹریک کے اوپر دوبارہ ڈال دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح، بالکل اور سیاسی لحاظ سے یہ ہوا کہ یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ انہوں نے بڑے اجتماعی دانش سے کیے ہیں، اور میں یہ آپ کو بات کہوں گا تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ جس قسم کی یہ معاشی پالیسیاں ہیں، جو کہا جاتا ہے نا کہ چارٹر آف اکانومی، عملاً چارٹر آف اکانومی جو ہے ان پارٹیز نے کر لیا ہے، اور اس کر کے بھی دکھایا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ خالد صاحب، اگر ہم بات کریں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ کی، تو اس سارے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑی متحرک بھی رہی، ہمیشہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہوئی پریکٹیکلی جو ہے وہ دکھائی بھی دیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان بھی ہیں، اور ہم جب بات کرتے ہیں اس کی تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پیمرا کا جو نیا قانون آیا ہے اس سے جو کام کرنے والے صحافی ہیں، میڈیا ورکرز ہیں، ان کی فلاح و بہبود ہوگی، ان کی بہتری ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی جب بھی یہاں پر بات ہوتی ہے کوئی اچھے کام کی تو ساتھ ہی ایک مخالفین پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس قانون کے حوالے سے کیا کہیں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ جس طریقے سے صحافیوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ جو نیا ترمیمی پیمرا کا ترمیمی بل ہے، اس میں دو جو اقدام ہے وہ انتہائی اہم ہے، جن میں ایک طرف تو جو ہے ان ترامیم کے ذریعے آزادی صحافت کو، آزادی اظہار کو جو ہے اب وہ ایک طرف یقینی بنایا گیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس بل کے ذریعے جو میڈیا کارکنان ہیں، جو پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا میں جو کام کرنے والے کارکن ہیں، لوگ ہیں، ان کو تحفظ جو ہے وہ دیا گیا ہے، ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کا ایک نظام جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے دیکھیے کہ جو پیمرا چیئرمین ہے یا پیمرا اتھارٹی ہے، اب وہ براہ راست جو ہے کسی بھی پروگرام کا جو مواد ہوگا اس پر فیصلہ نہیں لے سکے۔ اب اور پیمرا چیئرمین اور پیمرا اتھارٹی کسی پروگرام کو نہ بند کر سکیں گے، نہ کسی چینل کو بند کر سکیں گے، اور نہ کسی چینل کا جو ہے ان ترامیم کے ذریعے وہ لائسنس جو ہے وہ منسوخ کر سکیں گے۔ اب سارا جو معاملہ ہے وہ بھجوایا جائے گا کونسل آف کمپلینٹس کو، اور کونسل آف کمپلینٹس جو ہے وہ اس حوالے سے جو فیصلہ یہی بات تو خالد صاحب، کیونکہ آپ بھی ورکنگ جرنلسٹ ہیں، یہی بات تو جرنلسٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو اس کے لیے کونسل آف کمپلینٹس ہے، اس طریقے کے قوانین ہونے چاہیے۔ اور دیکھیے کونسل آف کمپلینٹس کو ایک اور اختیار اس میں دیا گیا ہے کہ ہم اس میں جو میڈیا کارکنان ہیں ان کو جو مسائل درپیش ہیں، اگر کہیں پر تنخواہوں کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور اس حوالے سے بھی وہ کونسل آف کمپلینٹس میں جو ہے میڈیا کارکنان درخواست دے سکتے ہیں، اور اس میں جو واجبات ہیں
मीडिया कारकुनान के वो 2 माह के अंदर जो है ये कितना अहम पॉइंट अब ये देखें, ये तो जरूरी होंगे। और इसके साथ आप भी प्राइवेट मीडिया से हमने काम किया वहां पे। जब ये इत्तेहादी हुकूमत आई तो उस वक्त कई अदारे ऐसे थे जिनको कई माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो रही। साबिक दौरे हुकूमत में जितना बुरा सलूक मीडिया के साथ किया गया, ये और जावेद फारूकी साहब और हम बड़ी मौजूद मिसाल हैं आपको देता हूं कि तहरीक इंसाफ ने तबाह किया मीडिया को। उस दौर में तो आपने देखा होगा कि एक बड़े टीवी चैनल पर जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू नशर शुरू होते ही जो है उसको रुकवा दिया गया और फिर इस पर सहाफती तंजीमें जो है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट भी आया। और ये जो बिल, नया पैमरा का बिल तैयार किया गया, इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास तौर पर जो सहाफती तंजीमें हैं जिनमें पीबीए है, CPNE है, एमेंड है, PFUJ है, इनकी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उनकी मुशावरत से ये सारा बिल जो है वो उसको तैयार किया गया है। और इसमें देखिए कि जो प्रिंट के जो लोग हैं, प्रिंट के जो कारकुनान हैं, उनको वाजबात की अदायगी के लिए एक अदारा ITNE पहले ही मौजूद है और उसके जरिए जो अखबारी कारकुनान हैं उनको तनख्वाहों की अदायगी के साथ जो वाजबात थे उनको अब एक बड़ा फैसला जो है वो हमारी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा की हदायत पर जो किया गया है कि अब कारकुनान को जो तनख्वाहों की अदायगी का मामला है उसको इश्तिहारात के साथ जो है वो मुंसलिक कर दिया गया है। और इससे पिछले कुछ अरसे से 12 करोड़ रुपए की जो है वो अदायगी कारकुनान को इस अमल के जरिए वफाक के अंदर करवाई गई है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जावेद फारूकी साहब। जब हम सहाफ़ियों की बात करते हैं, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए बात करते हैं, क्योंकि हम सब वर्किंग जर्नलिस्ट हैं तो हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी एक बड़ा अहम इशू सहाफ़ियों के लिए बन जाता है। सारा महीना काम करते हैं, दूसरों की आवाज़ हकूक़ की बात कर रहे हो, तो फिर हम यहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात की मरियम औरंगजेब साहिबा की काविशों के हवाले से अगर बात करें, जो पैमरा का नया कानून बनाया तो उसमें मीडिया वर्कर्स की फलाह बहबूद की बात की गई है। और उस कानून के हवाले से भी अगर देखा जाए तो बड़ा वाज़िया किया उन्होंने, खुसूसन अपने जो हामिद सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी, कि जॉइंट एक्शन कमेटी की मशावरत जिसमें CPNE, PBA, PFUJ और इसी तरीके से जो दीगर सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमें हैं वो शामिल थी। तो जब हम बात करते हैं सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए तो ये कानून जो है, जिस तरीके से अभी एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि ये वो दिखाई देता है कि अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट होगा, उसका क्रेडिट तो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को ही जाता है। देखिए, कवानीन जो हैं वो बनते रहते हैं और उनमें बेहतरी की गुंजाइश भी रहती है। आपकी पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंट इसलिए मौजूद होती है कि टाइम टू टाइम नई ज़रूरियात जो हैं वो आपके सामने आती हैं और उसके मुताबिक आपने कवानीन को जो है वो ढालना होता है। उसमें हम देखते हैं कि फ़लाँ एक्ट के अंदर तरमीम आ गई, फ़लाँ एक्ट के अंदर तरमीम आ गई, तो ये तरमीम जो है ये तो होती रहती हैं। और ये कानून जो अभी ये भी एक अमेंडमेंट है और अगर कोई ये समझता है कि इसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए तो वक्त गुजरने के साथ वो भी एक अमेंडमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसके अंदर अगर चीज़ें 2-3 देखें, मुझे तो इसके अंदर 2-3 मामला जो हैं, चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगी हैं, बेहतर लगी हैं। इससे पहले तक हम यही सुनते आए थे, हमने अखबारात में भी काम किया, TV चैनल्स में भी काम किया, तो अखबारात के अंदर उमर आपको पता होगा कि एक मूव चलती थी, एकदम से पता चलता था कि हुकूमत ने फ़लाँ अखबार के इश्तहारात बंद कर दिए। सही। अच्छा, फिर उसके खिलाफ उस अखबार की मैनेजमेंट की तरफ से एक मूवमेंट एक चल जाती थी इश्तहारात की शक्ल में या कुछ छोटे मोटे मुजाहरों की शक्ल में कि ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। सही। फिर उसके ऊपर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो अपने इजलास भी करती थी। ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख था, यानी जिसमें आपके अखबारी मालकान जो हैं या मीडिया हाउस के मालकान जो हैं, जब उनके मफाद के ऊपर जद पड़ी है, इश्तहारात क्या है? इश्तहारात यही है ना। अच्छा, वो इसको किससे जोड़ते थे कि जब आप हमें बिजनेस नहीं दे रही, हुकूमत बिजनेस नहीं दे रही, तो हम अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दे सकते। और ये इस तरह से हुकूमत आज़ादी सहाफ़त के ऊपर असरअंदाज हो रही है। लेकिन कोई इसका ये परत उठाकर ये नीचे ये नहीं देखता था कि ये आज़ादी सहाफ़त जो है क्या ये यहीं तक है या आगे ये जो मीडिया मालकान जो आज़ादी सहाफ़त के लंबरदार बने हैं ये आगे भी नीचे ट्रिकल डाउन भी करते हैं ये आज़ादी सहाफ़त, यानी अपने मुलाजमीन की वेजेस के हवाले से की शक्ल में, उनके हकूक़ के शक्ल में, क्या उन्हें भी उनके हकूक़ देते हैं?
صحیح. یہ اخباری مالکان جو ہے، میڈیا مالکان، یہ تو اپنے حقوق لے رہے ہیں، صحیح. اسے تو آزادی صحافت کہتے صحیح. ہیں، لیکن جو میڈیا ورکر ہے، جو صحافی ہے، کیا صحیح. اس کے حقوق بھی پورے کیے جا رہے ہیں؟ اس بات کو ایک وقت پہ جب آپ کا وہ ویج بورڈ ایوارڈ جو تھا اس کا قانون منظور ہوا تھا، تب پہلی بار جو ہے اس کے اوپر ایک سوچ بچار کی گئی، اور اب دوسری دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر پریکٹیکلی کام ہوا ہے، جس میں یہ کیا گیا ہے کہ آپ کے جتنا بھی بزنس ہے میڈیا ہاؤسز کا، اخبارات کا، ٹی وی چینلز کا، اسے مشروط کیا گیا ہے کارکنوں کی تنخواہوں سے. آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اخبارات کے اندر یہ ایک رواج ہو گیا، ایک چلن بن گیا، اور بعض جگہوں پر تو ایسا ہے، بدقسمتی ہے کہ اگر سیلری کسی کی ٹائم پہ آ رہی ہے تو وہ اسے بہت زبردست آرگنائزیشن ہم کرا دیتے ہیں، ہم اسے اے پلس کہتے ہیں. بالکل، یہ تو سب سے پہلے ہم جاب کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں. ایک اور اس میں جو ہے وہ بڑا جو معاملہ جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، جو کافی عرصے سے حل طلب تھا، کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے ڈیفینیشن جو ہے اب وہ کر دیجئے ہے. دیکھیے آپ تو خود ہمارے ساتھ پرنٹ کے اندر طویل عرصہ آپ نے کام کیا ہے، اور اس میں دیکھیے کہ پرنٹ کے اندر تو یہ پریکٹس موجود تھی کہ جو بھی رپورٹر خبر فائل کرے گا تو اس میں جو متاثرہ فریق ہے اس کا جو ورژن ہوگا، اس کا جو موقف ہوگا، وہ اس میں جو ہے وہ لازمی دیا جائے گا. ایک نارمل یہ جو پریکٹس ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ ایک بہتری آئے گی، اور اس سے جو ہے وہ آگے تنازعات جو ہیں وہ نہیں بڑھیں گے. اچھا نہیں، اس کے اندر یہ خالد صاحب سوری آپ کی، یہ بہت ایک باریک فرق ہے جس کو اس قانون کے ذریعے واضح کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں خود ایگری کر رہا ہوں. دونوں چیزوں کو الگ الگ کیا گیا، صحافت صاف ستھری ہونی چاہیے. مس انفارمیشن اور کو الگ کیا گیا ہے ڈس انفارمیشن سے. یعنی مس انفارمیشن کو یہ ایک ایڈوانٹیج دیا گیا ہے کہ اس کے اندر انٹینشن نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے، یعنی انٹینشن کی حد تک وہاں پر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو الگ الگ کیا گیا ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست ہے. یعنی بہت سے ایسے بھی دعوے ہوتے تھے، عدالتوں میں چلے جاتے تھے، بہت سے ایسے کیسز چلے جاتے تھے جو بنیادی طور پر مس انفارمیشن ہوتی تھی. مثلا ایک پریس کانفرنس ہے، وہ آپ نے بھی اٹینڈ کی، میں نے بھی اٹینڈ کی، آپ نے بھی رپورٹ کی، میں نے بھی اپنے اخبار میں رپورٹ کی. ایک لائن ہے جس میں ایک لفظ آگے پیچھے ہونے سے اس کا کچھ مفہوم بدل گیا. وہ ہے نا محرم سے مجرم، مطلب ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. محرم سے مجرم بنا دیا. اچھا، یہ ایک بعض اوقات یہ ہے کہ ٹائپو مسٹیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. نہیں، لیکن ایک جان بوجھ کے انٹینشنز کلیئر ہو جاتی ہیں. انٹینشن سے جو کیا جاتا ہے، اس کے لیے انہوں نے بڑا واضح ہے. ہاں، اس کے لیے باقاعدہ پھر انہوں نے اس فورم کو امپاور کر دیا ہے. میرا خیال ہے کونسل آف کمپلینٹس جو ہے اس کو زیادہ امپاور کر دیا ہے کہ اگر کسی صحافی کو یہ خیال ہو کہ اس کے خلاف یہ غلط کارروائی کی جا رہی ہے، اور کسی دوسرے فریق کو کہ جس کو وہ سمجھے کہ میرے خلاف یہ جو ہے یہ ڈس انفارمیشن ہے، تو یہ کونسل آف کمپلینٹس ہے، بالکل ٹھیک، نہ کہ فرد واحد. صحیح صحیح. کہ چیئرمین پیبرا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر دے کہ یہ اس ٹی وی چینل کو بند کر دیا جائے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پھر یہیں پر بات آ جاتی ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑا کلیئر واضح کیا ہے کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جس میں سی پی این ای، پی بی اے، پی ایف یو جے اور جو صحافتی دیگر نمائندہ تنظیمیں وہ بیٹھی تھی. جب مشاورت سے کوئی کام ہوتا ہے تو وہ اس میں بہتری اور اصلاح. لیکن عمر، اس میں مزید تھوڑا سا ایڈ یہ کروں گا کہ قوانین بہت اچھے ہوتے ہیں. اصل میں جو مسئلہ جہاں پر پیش آتا ہے وہ ہوتا ہے اس قانون کا مس یوز. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ قوانین کا جو ہے غلط استعمال کیا جاتا ہے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کو کس طرح سے روکنا ہے، اس پر حکومت بھی اس پہ انہوں نے بھی بڑا واضح کلیئر کر دیا، اور صحافتی تنظیمیں بھی جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنی آنکھ کھلی رکھیں. جی، بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ جاوید فاروقی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو واقعہ کربلا پر بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ علی رضا نقوی صاحب. لیکن ایک وقت ہوا بریک کا. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ.
جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا مطلب ہے عزت والا، حرمت والا۔ محرم الحرام کو یہ جو فضیلت ملی ہے، مقام و مرتبہ ملا ہے باقی مہینوں میں، یہ اصل میں یوم عاشور ہی کی وجہ سے ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول۔ ارکان اسلام کو ارکان اسلام کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بچوں سے محبت سے پیش نہ آنے والے کو اپنے راستے سے ہٹایا ہوا شخص بتایا ہے۔ حسین منی وانا من الحسین۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، بی پناہ است حسین، سرداد مداد دست در دست یزید، لا الہ است حسین۔ اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نواسۂ رسول نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ واقعہ کربلا پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ سید علی رضا نقوی صاحب۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، سلامت۔ علامہ صاحب، ہم جب واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک ایسی قربانی، ایک ایسی عظیم قربانی ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں، کہ جب حق کے لیے اپنی گردن کٹوا دی گئی لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ اس انتہائی اہم موضوع کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا۔ جس وقت ہم واقعہ کربلا کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور اس کے کرداروں کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور جو اس واقعے کے راس و رئیس ہیں یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام، تو ہمیں اس میں حق کی پہچان میں کوئی خاص مشکل نہیں پیش آتی، کیونکہ قربانی اتنی بڑی ہے جس نے ہمیشہ کے لیے حق و باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی کہ جو ہر ذی شعور انسان کے لیے بالکل واضح اور روشن ہے۔ ہم جب قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم مختلف آیات میں، مثال کے طور پر سورہ مبارکہ آل عمران کی 60 نمبر 61 نمبر آیات میں جہاں پر مباہلہ کا تذکرہ ہے، وہاں پر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند متعال نے جب یہ دیکھا کہ مسیحی جو ہیں وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نہیں مان رہے اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ایک اختلاف چل رہا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ جب یہ محاجہ کی صورت ہے، نہ ماننے کی صورت ہے، تو آپ پھر ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، آپ اپنی خواتین کو لائیں، ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں اور تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں سیرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
کہ ابنا جو اللہ نے حکم دیا اس مقام پر آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ میدان مباہلہ کیا ہے؟ یعنی خداوند متعال کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے، حکم خدا کو ثابت کرنا ہے، اور ظاہرہ ثابت کرنے کے لیے انسان کا صادق اور سچا ہونا اور امانت دار ہونا ضروری ہے۔ بالکل درست۔ رسول اعظم کو تو سب جانتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہیں اور مانتے ہیں، حتیٰ اسلام کے اعلان سے پہلے بھی مانتے تھے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صدیقین کا تعارف کروایا کہ جب میرے دین کے حوالے سے میری اس حیثیت کے بارے میں اختلاف ہو جائے اور لوگ کہنے لگیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ خود خدا ہے یا وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا یا اس قسم کی جو چیزیں پیش آئیں اس زمانے میں، تو اس کے جواب میں جو اللہ کی دین کی صداقت کے لیے جو لوگ آئے انہیں صدیقین کہا گیا، ان میں امام حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ اب چونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تعارف کروا چکا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 50 سال کے بعد حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے معمولاً عام لوگوں کے لیے حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مجبور ہوتے ہیں، غربت کا شکار ہوتے ہیں، فقر کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ظالم بادشاہوں کے سامنے بول نہیں سکتے۔ جو لوگ اقتدار میں ہیں، جو اپنے انداز سے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ کو موڑنا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں اور آپ سے یزید کی بیعت کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام یزید کا تعارف کرواتے ہیں کہ یزید کون شخص ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ شراب خور ہے، وہ خداوند متعال کی حرام کی گئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتا، اللہ نے جانوں کو محترم قرار دیا ہے، گمراہ شخص ہے، اس کا مکمل تعارف کرواتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ سے ملاقات چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ ایک عمومی اعلان کر دیا، مسلمانوں کی روحوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر آپ مکہ تشریف لاتے ہیں، وہاں 4 ماہ آپ قیام کرتے ہیں، وہاں پر بھی آپ یہی فرماتے ہیں۔ پھر چلتے چلتے آپ کربلا تشریف لے آتے ہیں۔ کربلا میں اب عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، انسان نے کبھی یہ واقعات سنے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کا نام حر ہے، حر ابن یزید ریاحی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب وہ امام حسین علیہ السلام کی صحبت میں آتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے، انہیں حق کی پہچان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نہ صرف یہ کہ وہ حسینی بن جاتے ہیں بلکہ واقع کربلا کے اولین شہداء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے حق کو پہچان لیا۔ جبکہ ہم مقابلے پر دیکھتے ہیں بعض ایسے افراد جو قاتلین میں شامل ہیں، ان کی تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی مواقع پر وہ اس معاملے کو لٹکانا چاہتے تھے، اسے طول دینا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے فرزند رسول کے خون میں ہمارے ہاتھ نہ رنگے جائیں، لیکن انہیں جو آفرز کی گئی تھیں کہ تمہیں رے کی مثال کے طور پر حکومت ملے گی، وہاں کی ولایت ملے گی، عمر ابن سعد کی میں بات کر رہا ہوں، اسے چونکہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ تمہیں رے کی حکومت ملے گی، اب وہ ایک طرف سے معاملے کو لٹکانا چاہتا ہے اور دوسری طرف سے اسے دنیا داری کا بھی تقاضا ہے، اور خداوند متعال پہلے ہی فرما چکا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہوتی ہے۔ اب مال جو ہے اسے اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ یہ کام کر گزرے، جبکہ اس کے ضمیر میں کہیں نہ کہیں یہ بات شامل ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو اس ظلم سے بچا لوں، اس لیے وہ تھوڑا لٹکاتا ہے، جس کے نتیجے میں حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ شمر کو بھیجتا ہے اور اسے خفیہ طور پر کہتا بھی ہے کہ اگر وہ عمل نہ کرے تو تم عمر ابن سعد کو قتل کر دینا۔ اب وہ جب پہنچتا ہے تو وہاں پر اب پھر ایک دفعہ دنیا داری آ جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں عمل نہیں کرتا تو گئی میرے ہاتھ سے دنیا، لہذا وہ فوری طور پر پہلے 9 محرم کو حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام ایک شب کی مہلت مانگتے ہیں کہ ہم اس شب میں مناجات کرنا چاہتے ہیں، اور تم جانتے ہو انی لأحب الصلاۃ، میں بہت زیادہ نماز کو محبوب رکھتا ہوں، لہٰذا اس رات کو روکا جاتا ہے، اور روز عاشور جو کہ طے تھی حق و باطل کے لیے کہ اس دن میں ظاہر ہوگی ہر چیز، اس دن تک اس معاملے کو لے جایا جاتا ہے۔ اب روز عاشور جو معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں
کہ جتنے لوگ بھی سامنے آتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً تمام لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ تم لوگ کیوں آئے ہو، تم لوگ مجھے پہچانتے ہو، میں نواز رسول، میں نواز رسول اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے سن رکھا ہوا تھا کہ نواز رسول ایک زمانے میں بچپنے میں رسول اللہ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے تھے، آپ نے اپنی نماز کو طول دیا تھا۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، وہ ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں وہ لوگ پڑھ چکے تھے، چونکہ وہ بھی قرآن مجید پڑھتے تھے، کہ قرآن مجید میں خداوند متعال جب قصے حضرت نوح کو بیان کرتا ہے وہاں پر کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو نجات دی اور نوح کے حکم کے تحت جو لوگ کشتی پر سوار ہوئے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ یہ نہیں کہا کہ اصحاب النوح کو ہم نے نجات دی، بلکہ کہا اصحاب السفینہ، یہ قرآن مجید ہے، ہم نے حضرت نوح کی اطاعت کرنے والوں کو نجات دی گویا کہ۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ سفینہ نجات ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام ان کے سامنے کوئی چھپی ہوئی چیز نہ تھے کہ ایسے ہی وہ جہالت میں مار دیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں تھا، وہ جانتے تھے۔ لیکن دنیا داری ایک ایسی چیز تھی جو انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ دنیا کو حاصل کر لیں، اس عارضی چیز کو حاصل کر لیں اور امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیں۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آپ دیکھیں بہت کم افراد کو بد دعا کی، ان میں سے ایک آپ کے فرزند حضرت علی اکبر کے جو قاتل ہے اس کو حضرت علی اکبر کی شہادت سے پہلے ہی بد دعا کی، چونکہ امام حسین جانتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اس علم کی وجہ سے آپ نے اسے پہلے مخاطب کیا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں ہمارے دشمن ہو گئے ہو، تم کیوں ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتے ہو۔ پھر اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے قطع رحم کرے، تمہارے اوپر ویسا ہی عذاب نازل کرے، لوہے کا عذاب تمہارے اوپر آئے، ظالم لوگ تمہارے اوپر مسلط ہوں، اسے یعنی پہلے ہی سے بد دعا کی۔ لہٰذا ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بنیادی طور پر جس طریقے سے انبیاء کو خدا نے نور بنا کر بھیجا تھا، ولی بنا کر بھیجا تھا، اور ولی کا کام یہ ہے کہ وہ ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور ان قاتلین کو قتل سے پہلے بچانے کی کوشش کی کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلے جائیں، چونکہ امام حسین علیہ السلام تو حق کو اجاگر کرنے کے لیے آئے تھے، اور حق کو اجاگر کرنے کے لیے، حق و باطل میں اس دن فرق ہو گیا، اگر اس دن بات کیجئے تو وہ تو حق کے لیے کھڑے ہوئے، اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے کہ انہوں نے اس وقت واضح کیا، انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو مجھے، میں نواز رسول ہوں، کیا ظلم کرنے جا رہے ہو۔ بالکل بالکل انہوں نے بالکل واضح کیا، باطل کو بھی واضح کیا کہ یہ باطل ہے، حق کا بھی اظہار کیا تاکہ یہ لوگ بھی بچ جائیں۔ لیکن وہ بدبخت لوگ تھے، وہ دنیا داری کے لیے آئے تھے، وہ اس چیز سے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو نہ روک سکے، اور فرزند رسول نے اسلام اور دین کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ ایک ایسی قربانی تھی، ایک ایسی عظیم الشان قربانی تھی کہ خداوند متعال نے بھی گویا ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق جو ہے وہ سید الشہداء کی قربانی کو قرار دے دیا۔ اب دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، جیسے کہ علماء بھی فرماتے ہیں کہ یا انسان حسینی ہے، اگر وہ حسینی نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسے ضروری نہیں ہے کہا جائے کہ وہ یزیدی ہے، یزیدی کہیں گے تو واضح طور پر آشکار ہو جائے گا کہ باطل ہے، لیکن اگر کوئی شخص حسینی نہیں ہے تو وہ باطل ہی باطل ہے۔ صرف اور صرف حسینی ہونا جس طریقے سے روز عاشور انسان کے لیے واضح کر رہا تھا کہ یہ توحیدی ہے، یہ الہی ہے، یہ خدا کو ماننے والا ہے، باقی سب کا سب باطل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا یہ قافلہ مختلف درباروں میں پہنچا اور آپ کوفہ میں پہنچے تو وہاں پر حاکم کوفہ نے اسیروں سے کہا تھا کہ خداوند متعال نے نعوذ باللہ ان کی تعبیر کے مطابق آپ لوگوں کو ذلیل و خوار کیا، تو آپ نے فرمایا، آپ کے حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، علی ابن الحسین علیہ السلام، کہ خداوند متعال نے ہمیں ذلیل نہیں کیا، جو ذلیل ہوا ہے وہ ہمارا غیر ہے، یعنی ہمیں خدا نے سرخرو کیا ہے، ہمارا جس نے ساتھ نہیں دیا وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کوئی بھی شخص
اپنے آپ کو یزیدی کہلوانے پر فخر محسوس نہیں کرتا. صحیح. اگر آپ کسی کو یزیدی کہیں گے وہ آپ کے ساتھ الجھ پڑے گا, وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا, چاہے وہ بد کردار ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو, قرآن مجید کے قریب نہ آتا ہو, ظلم کرتا ہو, زمینوں پر قبضے کرتا ہو, آپ اسے کہیں گے یزیدی, وہ آپ سے الجھ وہ پڑے پھر لائن کھنچ گئی. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں واقع کربلا کی تو یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہر صورت میں حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اسی حوالے سے قرآن نہج البلاغہ جو حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات کا مجموعہ ہے, اس کے غالباً 61 نمبر خطبے میں آپ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ اگر کہیں تمہیں اپنی ناموس بچانے کے لیے, اپنی عزت, اپنی زندگی بچانے کے لیے مال کی قربانی دینی پڑے تو مال کو قربان کر دو. پھر آپ فرماتے ہیں لیکن اگر ایک ایسا موقع آ جائے, ایک طرف تمہاری جان ہو, دوسری طرف تمہارا دین ہو, تو پھر دین کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو دین پر قربان کر دو. ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دین خدا پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اپنے آپ کو قربان کیا, اپنا خاندان قربان کر دیا. اور امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد ان خواتین کا, ان اسیروں کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے اللہ کے علاوہ. ظاہری اسباب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ان کے لیے مشکلات ہوں گی, جیسا کہ آپ نے آخری وداع میں بھی یہ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تمہارے لیے بہت سی آزمائشیں ہوں گی, لیکن واللہ حامیکم, اللہ تمہاری حمایت کرنے والا ہے. لہذا یہی وجہ تھی کہ واقع کربلا کے بعد اسیروں کو جو قافلہ چلا ہے, مشکلات تھیں, مشکلات کا اظہار کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ انسانی فطرت کا تقاضا تھا. لیکن جب بھی ظالم کے سامنے گفتگو کا موقع آتا تھا تو ہم انہیں ایک محکم پہاڑ کی مانند دیکھتے ہیں, چاہے وہ خواتین ہی کیوں نہ ہو, کوفہ کا بازار ہو, کوفہ کا دربار ہو, شام کا دربار ہو, جو بھی مقام آیا وہاں پر جس کی جو ذمہ داری بنتی تھی, اگر امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی ذمہ داری بنتی تھی تو وہ پوری شجاعت کے ساتھ اٹھے. اگر امیر المومنین کی بڑی بیٹی جناب زینب کے سر پر ذمہ داری آئی تو وہ پوری قوت کے ساتھ انہوں نے گفتگو فرمائی. اگر ان کی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے اوپر ذمہ داری آئی, انہوں نے پوری جرت کے ساتھ گفتگو فرمائی. جب وہ ظالم نے نمک پاشی کی, زخموں کے اوپر کہا کہ کربلا کو کیسا پایا, تو اس وقت علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی نے فوراً فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلا. وہ سمجھتا تھا شاید یہ لوگ تھک گئے ہیں اور رونا دھونا شروع کر دیں گے, لیکن جیسے ہی کہا کربلا کیسا تھا تو جناب زینب بنت علی علیہ السلام نے فوراً فرمایا ما رأیت الا جمیلا. گویا کیا فرما رہی تھی کہ ہم نے دین خدا پر الہی انسانوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے خداوند متعال کے دین کا حسن جمال کربلا کے روز دیکھا کہ کس طریقے سے حسین علیہ السلام نے اپنی پوری دھرتی کو اللہ کے نام کی بقا کی خاطر قربان کر دیا. نہ اپنی پرواہ کی, نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی, نہ اپنے اہل خانہ کی پرواہ کی, نہ اس دنیا کی پرواہ کی, بلکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اور ہمیں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے چھوڑتے ہوئے اسیری کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے. صحیح, بالکل درست کا. اور اس سے ایک اور بھی ہوتا ہے کہ آپ اس قربانی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایسی قربانی کی مثال کہیں پر بھی نہیں دکھائی دیتی کہ اپنا اور اپنے پورے خاندان کا جانتے تھے کہ انہیں وہاں پہ شہید کر دیا جائے گا. وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ان کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہونے جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے حق و باطل کے درمیان جو ہے انہوں نے ایک واضح لکیر کھینچ دی. بہت بہت شکریہ علامہ سید علی رضا نقوی صاحب, آپ نے بہت اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور بالکل اگر ہم بات کریں آج تو نواس رسول نے یقیناً اپنی جان کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا, اور ان کی قربانی ایک مثال ہے. ہمیں آج انہی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.